वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक भी इंतहाई अहम है। यकीनन कह सकते हैं वो सेंसिटिव भी है और तल्ख भी है। मईशत में हम बात करने लगे हैं। अगर छोटे से बच्चे से भी पूछे ना आजकल पाकिस्तान के हालात के, क्योंकि बड़ी महंगाई हो गई है, कभी सोचा नहीं था कि मुल्क के हालात ऐसे होंगे। अच्छा, अब ये मईशत की जो बात है, इसमें ये जो एक देख रहे हैं कि हमारी जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी बद से बदतर भी होती जा रही है, या इसमें जो तरक्की के हमें ख्वाब देख रहे थे वो हमें सपने ही नज़र आ रहे हैं। तो इसकी जो बेहतरी है, जो माशी ज़िंदगी की इसको जो इस बेहतर करने की जो कोशिश है वो क्या हो सकती है, कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक बात है कि हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिन पे काम किया जाए तो मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ बातें ही हमें दिखाई देती हैं, उस पर अमल कहीं दिखाई नहीं देता। तो जहाँ अगर हम बात करें तालीम की, अपने नौजवानों की, तो वो कैसे इस मुआशी सूरत हाल को या मईशत की जो तरक्की उसको यकीनी बना सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि बताएंगे हमें आज इस टॉपिक पे मईशत के हवाले से बताएंगे इसकी तरक्की और कैसे बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है, किन किन पॉइंट्स को, किन किन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें तो बेहतरी आ सकती है। हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आते भी हैं, दीगर टीवी चैनल्स पर भी आपने देखते हैं, बड़े वैलिड पॉइंट जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं जी, हमारे साथ हैं उमैर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच उमैर, वक्त दिया आपने। अगर मौजूदा दौर की बात करें, अभी जो हालात है उसी से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल है, कैसी देख रहे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बहुत ही अहम मौजू है जिसको आपने चूज़ किया, ख़ासतौर पे इस कंडीशन के अंदर जब हम एक पॉलिटिकल जो है वो टर्माइल के अंदर हैं और एक जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो माजी के लिहाज से अगर हम देखें तो बिल्कुल ही एक जो है वो मुश्किल तरीन जिसको हम दौर कहें उसमें से गुजर रहा है। और सेंक्शंस हैं, इकनॉमिक क्राइसिस है, बिज़नेस का जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कोई जो है वो एक प्रोग्रेसिव और सस्टेनेबल इकनॉमिक डेवलपमेंट का हमें फ्रेमवर्क नज़र नहीं आ रहा है। बट स्टिल आप समझेंगे कि ये एक साइकिल होता है एंड वी बिलीव कि इकनॉमिक डेवलपमेंट या इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो बेस कर रहा होता है पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, आपके यहाँ जो है पॉलिटिकल डिलीवरेंस ना हो, गवर्नेंस के मसाइल हों, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक इकनॉमिक टर्माइल, एक इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो क्रिएट करती हैं। और टू बी वेरी होपफुल होते हुए जब हम वी बिलीव कि जी अब पाकिस्तान में नई एक गवर्नमेंट बनेगी, एक पॉलिटिकल सेटअप आएगा, तो एक होप की कंडीशन मौजूद है। अभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि होप की कंडीशन है कि जी दोबारा से चीज़ें जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएंगी और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो ये इसकी अगर मैशत की बेहतरी में तालीम की अगर बात करें तो इसका होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमें लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें मज़ीद एजुकेशन की ज़रूरत है। देखें, एक बड़ी मतलब नॉन फैक्ट है कि पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो मुआशी तौर पर एक मजबूत मुआशरा बनता है। और आप सिर्फ एक देखें, किसी एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में जब तालीम आती है तो वो मुआशी तौर पे बेहतर होते है, उसकी इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसी तरह उस फैमिली के अंदर जो है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है, देन सोसाइटी के अंदर और मुल्क के अंदर होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जी तालीम का जो है वो स्किल सेट क्या होना चाहिए, उसकी तालीम के अंदर उसने क्या सीखा है, वो इकोनॉमिकली कितना वायबल है, वो दुनिया की नीड को कितना पूरा कर रहा है, वो आने वाले टाइम के अंदर कहाँ फिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो उसको एक बेहतर प्रोडक्टिव इंसान बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम यही रही कि एक सस्टेनेबल इकनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान नहीं बन सका, एक ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकी जिसके साथ हम इस इकॉनमी को बेहतर बना सकते, लोगों की तालीम को इस तरीके से उनको प्लान कर सकते कि आने वाले टाइम में वो एक बेहतर कारामद शहरी बनते। और आप ये देखें कि इस वक्त जो हम सबसे बड़ी बात करते हैं जी हमारा वैल्यूएबल एसेट है वो यूथ है। हमारे पास उसका नंबर भी मौजूद है कि जी हमारी सोसाइटी का इस सबसे बड़ा मेजर चंक है, लेकिन हमारे पास उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान नहीं है। आपकी यूथ जिसकी आप बात करते हैं, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जी इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और ये जो है वो आने वाले टाइम पे एसेट है, इसने जो है वो मुल्क को जो है वो इस मुश्किल में से निकालना है। वो इस वक्त कर क्या रही है? वो इस वक्त व्हाट दे आर डूइंग, वो किसी एक पॉलिटिकल बैनर के नीचे स्लोगन
لے رہے ہیں, کوئی اچھا وہ جن کے سلوگنز لے رہے ہیں ان کے پاس بھی ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف ایک آئیکن کو فالو کر رہے ہیں, ایک آئیکن کو فالو کر رہے ہیں. وہ ایک جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے ایک بھیڑ چال میں 50% ادھر ہیں, 30% ادھر ہیں, 20% ادھر ہیں. ایون دین دے ڈونٹ نو کہ جی انہوں نے جو جن کے پاس وہ جا رہے ہیں, جن کے لیے وہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, ان سے انہیں بینیفٹ کیا ملنا ہے, ان کے لیے پالیسیز کیا ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں کیا نظر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارا 4 ملین یوتھ پر ڈے جو ہے نا وہ 18 ایئرس کی ایج کو پہنچ رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں گے اس میں سے کتنا ہے جو کہ ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے, ان میں سے کتنا ہے جو کہ ایک جو ہے ہماری اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے جا رہا ہے. 4 ملین میں سے اونلی 8 لاکھ جو یوتھ ہے وہ انٹرمیڈیٹ کو ٹچ کرتا ہے. یعنی کہ 3.2 ملین جو ہے وہ تو آپ کا پہلے اس سے پریویس لیول پہ وائپ آؤٹ ہو گیا نا. اب جو اس سے پریویس لیول پہ گرا ہے وہ کیا کرے گا, وہ کیا کوئی اسکلڈ لیبر بنے گا, کیا وہ کوئی بہت زیادہ معاشی ترقی کرے گا, کیا وہ بہت زیادہ اچھی ارننگ کرے گا. وہ ایک بالکل بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ایک بڑے لمیٹڈ سرکل کے اندر جو ہے وہ پھنسا رہے گا. پھر وہ کسی طریقے سے کچھ کوشش کرے گا ملک سے باہر جانے کی, کوئی ایسی کوشش کرے گا, وہ کرائم کی طرف جائے گا. وہ ایک فرسٹریٹڈ سوسائٹی کریٹ ہوگی نا. آپ کا میجر پورشن, اب میں جو 8 لاکھ جا رہے ہیں اس میں سے گریجویٹ کتنے ہو رہے ہیں, گریجویٹ ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں, یہ کتنے جو ہیں جن کو ملازمت مل رہی, جاب مل رہی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی میں, آپ کی اکانومی میں اس وقت کتنا بڑا ہمارے پاس موجود ہے اپرچونٹی کہ ہمارے پاس یہی جو بچے ہیں ان کو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا سینٹر نہیں ہے جو یہ ہمیں بتائے کہ جی دنیا کو اس وقت کیا چاہیے, دنیا کا اسکل سیٹ کیا ہے, ہم لوگ اس کو کیسے فل کر سکتے ہیں, ہم اس کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ایون دین آپ کا جو ریجن ہے اس کی جو پیرا میڈیکل سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے پاس جو اتنے زیادہ بچے جو انٹرمیڈیٹ گریجویٹ اور میٹرک تعلیم حاصل کرتے ہیں, اگر ہم ان کو پراپر پیرا میڈیکل ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دیں تو بلیو می کہ ڈیلی 100,000 نوجوان جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر آپ کے ریجنل کنٹریز کے اندر جو ہیں ان کو جابز مل سکتی ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر نرسز کی, پیرا میڈیکل سٹاف کی, اگر وہ ٹرینڈ لوگ ہوں تو ہمارے مڈل ایسٹ, ہمارا ریجنل جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ود ان نو ٹائم وہ یہاں سے جیسی ٹچ میں آئیں گے, رابطے میں آئیں گے, ان کو وہاں پہ جاب مل جائے گی. اور جب وہ وہاں پہ جاب میں جائیں گے دن کیا ہوگا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینا بہت ضروری ہے. نوجوانوں کو روزگار کے موقع دینا, ان کو سکھانا کہ نوجوان کہ آنے والا اسکل سیٹ کیا ہے, آنے والے اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, نیشنل لیول پہ ہمیں کیا چاہیے, ریجنل لیول پہ ہمیں کیا چاہیے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر دنیا کو کیا چاہیے, اس کی سپلائی کو پرووائڈ کرنا ہی اس اکنامک کرائسس کا حل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معاشی جو بہتر معاشی زندگی اس کے لیے کچھ ٹرمز, کچھ اصول کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلی 2 اسکول آف تھاٹ اس میں کام کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی چادر کو بڑا کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کام کو کام سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی جو ارننگ ہے وہ دیکھیں, آپ ان پروڈکٹیو ہیں اس لیے آپ غریب ہیں. آپ جو کام کرنے جاتے ہیں آپ اس کام کو بھی اگر بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی جو ہم ایک کیپٹلسٹ اکانومی ہے اس کے اندر لیبر کو, ورکر کو اتنی جو اس کی سروسز ہوتی ہے اس کے اگینسٹ 100% نہیں مل رہا ہوتا, اس کو اس کے مقابلے میں کم مل رہا ہوتا. اچھا آپ کو آلریڈی کم مل رہا ہے, اگر آپ اس میں بھی ڈنڈنگ ماریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ پھر مزید جو ہیں وہ کم, آپ کی جو ارننگ لیول کم ہوگا اور آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کم ہوگی, آپ کی جو ہے لائف سٹائل بہتر نہیں ہوگا. بہترین اصول یہ ہے کہ آپ سیکھیں, آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں, آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کے اندر 100% پرفارم کریں, اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنائیں, ایکسیلنس لے کر آئیں اپنی ہر چیز کے اندر. انسان جب اپنی زندگی کے اندر, اپنے معاملات کے اندر, اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو کے ایکسیلنس کے ساتھ کام کرتا ہے, اس کے لیے بہترین مواقع پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے جو مواقع پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے لیے وہ دے آر ڈیفینیٹلی کریٹنگ اکنامک اپرچونیٹی. اس کے لیے اس کے زندگی بہتر ہوتی ہے, اس سے ایسوسیٹڈ لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے.
پھر اپنا بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ اس وقت دنیا میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے, بہت سارے ایونیوز موجود ہیں, آپ خود سیکھیں اور کوشش کریں گے اس کے ذریعے سے آپ اپنی جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کریں, آپ اپنے جو ہے وہ ذرائع آمدن پیدا کریں, ٹھیک, اپنے لیے خود مواقع جو ہے وہ کریٹ کریں. آپ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا بھی, آپ کا پریویس ٹاپک سوشل میڈیا کا تھا, ایوری تھنگ از اویلیبل آن یوٹیوب. آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی ایک اورینٹیشن لیں, آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سرچ کریں, دیکھیں گے یار اپنی دنیا میں کر کیا سکتا ہوں, میرا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کے مطابق میں ایک دو چیزیں, اور اس کے اندر ایکسیلنس کریٹ کریں. آپ سے بہتر پھر کوئی کام جو ہے نا وہ نہ کرتا ہو, تب جا کے آپ جو ہے نا وہ ایک بہتر اور ایک پروڈکٹیو فرد معاشرے کا. تو کرنا اس طرف آئے تو صحیح. بالکل, اپنے آپ کو آپ نے خود انیشیٹو لینا ہے. چلے ہم نے مان لیا, ہم نے کہا جی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے. اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سسٹینیبل اکنامک پالیسی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ فال نہیں کرتی ہے. ہمارے 75 ایئرس کے اندر ہمارا میجر ٹائم جو ہے وہ اکنامک جو ڈیپریویشن کا گزرا. ان لائک ہمارے کچھ سال بہتر ہوئے, وہ بھی اس کی بھی ریزن کچھ ہمارے ریجنل الائنسز کے اندر موومنٹس تھیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر کچھ اچھا ٹائم ہے. ہم نے اس کو پراپرلی کیش نہیں کیا, ہم نے کوئی پراپر پالیسیز نہیں بنائی. کوئی ایک سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہوتی, وہ چلتی, جو آنے والے ٹائم کے اندر اس ملک کا ایک جو ہے نا وہ شفٹ کرتی, ایک پالیسی شفٹ کرتی, اس کا مستقبل جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں ڈرائیو کیا جا سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ان ہاتھوں نے جن کے ہاتھ میں جن میں نہ ول تھی نہ اسکل تھی, ان لوگوں نے صرف ایک ٹائم گزارا, اس اپرچونٹی کو اپنی ذات کے لیے اویل کیا, کوئی بہت لانگ ٹرم پلان نہ کر سکے. اور وہ چھوٹے چھوٹے ڈپس جو ہیں وہ ابھی تک ہم جو فیس کر رہے ہیں, جس کا سب نے بالکل سٹارٹ میں ذکر کیا, تو دس از دا ون آف دا مین ریزن کہ ہم آج بھی کوئی بہت بڑا کام جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم کوئی آج بھی کوئی بہت بڑی اکنامک پلان لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم آج بھی جو ہے اس انتظار میں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا آکسیجن ملے, کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہمیں سپورٹ ملے, تو ہمارے 1 سال 2 سال کا جو سرکل ہے وہ چل جائے. لیکن ایک لانگ ٹرم پلان, ایک لانگ ٹرم اکنامک پلان, ایک لانگ ٹرم جو ہے سسٹینیبل پروگریسو اکنامک پلان جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے. وہ ان تمام مسائل کا حل ہے جس میں ہماری یوتھ آتی ہے, جس میں ہماری خواتین آتی ہیں, جس کے اندر ہماری سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس آتے ہیں. یہ ٹھیک. اچھا, تو کیا جیسے آپ نے بھی کہا, تو کہ یہ سمجھیں کہ معاشی ترقی کے لیے ہماری حکومت کے پاس کوئی ایسا ابھی روڈ میپ نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹینیبل, ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا کنٹینیوس کنسسٹنٹ پلان نہیں ہے. وہ پلان بڑے شارٹ ٹرم کے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, شارٹ ٹرم پلان کے ساتھ پھر آگے کیسے بڑھا جائے؟ پھر نہیں, دیکھیں اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے بار بار اکنامک کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایک ویک پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں. پھر ہمارے لیے ہر طرف سے جو ہے وہ ایک ہی نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جی بس اب یہ جو ہیں وہ تھوڑی سی امداد کے ذریعے جو ہے وہ ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے. گورنمنٹ کے پاس انفارچونیٹلی مسائل تھے, مسائل ہیں, اور یہ کوئی ایسے بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو. یہ کوئی ایسی بڑی جو پوزیشن نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ممالک اس طرح کے انہوں نے وقت گزارا, ہم بھی اس میں سے ظاہر ہے وسائل کی کمی ہے, نکل سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں. ہم کوشش کریں, ہم وہ ول لائیں, ہم وہ اسکل لائیں. اب یہ دیکھیں پورا ملک اس وقت لگا ہوا ہے کہ جی آئی ٹی ڈیجیٹل بھی, کیا ہمارا وہ ایکو سسٹم ہے, کیا اس کا انوائرمنٹ ہے, کیا ہمارے اوپر جو باہر بیٹھا ہوا کلائنٹ ہے وہ ہم پہ اس طرح سے ٹرسٹ کرتا ہے. کیوں ہم پاکستان کے اندر سلیکون ویلی ڈیولپ نہیں کر سکے؟ انڈیا نے آپ کے ساتھ کی آئی ٹی ہبز بنائے, ہم نے اپنے آپ کو, اچھا آئی ٹی کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ بھی ایک پولیٹیسائز کام ہے. پولیٹیسائز اس کو کر دیا جاتا ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ وہاں پر نہیں آتا, کوئی اچھا پڑھا لکھا اسکلڈ بندہ. مجھے آپ صرف آل اراؤنڈ دیکھیں تو پنجاب میں, سینٹرل میں, سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں, کہاں پہ کون سا ایسا آئی ٹی کا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے اندر موجود ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہو, جو اس کو ڈیولپ کر رہا ہو؟ اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. گورنمنٹ کا کام تھا, اسٹیٹ کا کام تھا, پولیٹیکل پارٹیز کا کام تھا کہ وہ ایک روڈ میپ دیتے. یہ نہ دیکھیں, نہ آپ کی ملٹری نے دینا ہے وہ آپ کو ڈیفینس دیں گے, نہ آپ کی جوڈیشری نے دینا ہے وہ آپ کو جسٹس دے سکتے ہیں. یہ سارا کا سارا کام تھا گورنمنٹ کا, یہ سارے کا سارا پلان تھا پولیٹیکل پارٹیز کا. انفارچونیٹلی دے آر فیل.
وہ اس قسم کا کوئی بھی پلان نہیں دے سکی, وہ اس قسم کی کوئی بھی پالیسی نہیں لا سکی, اور اس سے بڑا قصور ہمارا ہے کہ ہم اس بیس کے اوپر ان کو جج نہیں کر سکے. ہم اس بیس کے اوپر ان کو جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ان کے مینیفیسٹو کے اندر وہ چیز ایڈ نہیں کروا سکے, اپنا مسئلہ جو ہے وہ ہم ان سے حل نہیں کروا سکے, بلکہ ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلے, ہم انہیں ان کی طرف سے دی گئی چیزوں کو آپٹ کیا, ہم انہیں اس کو فالو کرنا شروع کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر سے آواز اٹھتی, ہم کہتے جی ہمارے یہ مسائل ہیں, ہمیں جو ہے وہ امپلائمنٹ چاہیے, ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہتری چاہیے, یہ اس کو ایڈ کریں اور اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں کام کر کے دیں. بٹ انفارچونیٹلی وہ ہمیں جس طرف لگایا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, کہ یہ سوسائٹی, یہ ملک کے لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس پلان کو فالو کرتے ہیں اور اپنی کوئی پروڈکٹیوٹی سامنے نہیں لاتے, اور اپنا جو حق, اپنے جو بیسک رائٹس ہیں, ہر لحاظ سے ہم کہیں کہ آج بھی غلام ہے, 110% غلام ہے. ہم اپنے انٹرنل لیول کے اوپر دیکھیں نا, آپ میں سے ہم ابھی آپ کے پلیٹ فارم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب الیکشنز آ رہے ہیں, ہم سب لوگ, اچھا ہائپر پولیٹیسائز سوسائٹی ہے, آپ کا جو میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل عام شخص, ایک مزدور ہے, اس کے ساتھ آپ ذرا پولیٹیکل ڈیبیٹ سٹارٹ کر کے تو دیکھیں, آپ کے یہاں چینل کے اوپر اس لیول کی بات چیت نہیں ہوتی ہوگی. بٹ کیا کسی نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھا کے پڑھا ہے؟ کیا کسی نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا یار یہ انہوں نے مینیفیسٹو دیا ہے, یہ پریویسلی کیا جو ہے وہ ڈیلیور کر چکے ہیں؟ کوئی سب پولیٹیکل پارٹی کہیں نہ کہیں کے اوپر جو لیڈنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں کے جو ہیں وہ گورنمنٹ کا پارٹ رہی ہیں, کچھ نے کچھ الائنسز میں رہے ہیں, کہ وہ اپنے مینیفیسٹو پہ کس طرح کتنا کھڑے رہے ہیں, اور ابھی جو وہ دے رہے ہیں وہ اس کو کتنا پورا کرنے کی جو ہے وہ رکھتے ہیں اہلیت اپنے اندر. آیا کہ وہ جسٹ دے آر جسٹ اے پیپر, ایک ریکوائرمنٹ ہے, اچھا یار دے دیا مینیفیسٹو, لوگوں نے پڑھ لیا, پڑھنا تو کسی نے ہے نہیں ہے, اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا. ہونا تو یہ چاہیے سویلائزڈ سوسائٹیز کے اندر اپنا 100 days کا پلان دیتے ہیں, اس کے اوپر ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے, ان کا جو مینیفیسٹو آ رہا ہے وہ اس کے اوپر اکاؤنٹیبل کریں, دیکھیں کہ بھائی یہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ جو ہے پورا کیا یا نہیں کیا. جیسی عوام ویسے حکمران, آج کل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. دیکھنے میں آ رہا ہے, یہ آپ کے سامنے تمام تر چیزیں ہیں کہ ہمارا جو ہنر مند طبقہ ہے وہ بے روزگاری سے مایوس ہو گئے, جو برین ڈرین کا سلسلہ جاری ہے. اگر یہی رہا تو یہ معاشرہ یا یہ جو معیشت کی ترقی کی بات کرے, اس میں تو تبدیلی نہیں ہے, یا آئے گی اگر آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, اس کے بھی دیکھنے کی 2-3 جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ برین ڈرین کی ایکچوئل ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وہ لوگ جو موو کرتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس ڈیفینیشن کے اندر نہیں آتے, ان ایکچوئل وہ ہمارے یہاں برین ڈرین نہیں ہو رہا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ بہرحال اٹس فرام دا 70s یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے کہ یہاں سے لیبر پاور جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے لوگوں کو یہاں سے باہر جانے, اس کے بدلے میں ریمیٹنسز آتی ہیں. اور لیکن یہ آپ کا لاسٹ ایئر کا جو اکنامک ایئر گزرا ہے, ہماری جو 60 بلین کی امپورٹس, ہمارے جو فارن ریمیٹنس تھی, اس میں سے 30 بلین جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس تھی اور 30 بلین ہماری فارن ریمیٹنس کے اندر ریمیٹنسز تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم 24 کروڑ لوگ اس ملک کے اندر بیٹھ کے اتنی پروڈکٹیوٹی لاتے ہیں کہ وہ 30 بلین کی جاتی ہے, اور جو 8-10 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ لوگ دوسرے ملکوں, کیونکہ وہاں کا سسٹم ایسا ہے, وہاں کے جو ایک ایکو سسٹم کے اندر, ایک اکنامک سسٹم کے اندر وہ اتنی پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں 30 بلین ڈالرز کی فارن ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. تو اس کو دونوں اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ آنے والی دنیا کا اسکل سیٹ کیا ہے, جو میں نے پریویسلی ذکر کیا کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور ہم ان کو اینالائز کر کے اپنے لوگوں کو سکھا کے وہاں بھیجیں اور اس کے ذریعے سے ایک فارن ریمیٹنس کا سلسلہ بنائیں, تو یہ کوئی بہت مشکل جو ہے وہ کام نہیں. ہم نے دیکھا آج ہم بڑے سر پکڑے کہتے ہو گوگل کا CEO فلان لگ گیا, فلانی کنٹری کا لگ گیا, تو کیا وہ بھی تو آخر برین ڈرین تھا نا, وہ بھی اسی ملک سے گیا تھا اٹھ کے. ٹھیک ہے, وہ لیکن وہ کیا ہوا, وہاں پہ جا کے پرائڈ بن گیا, وہ یہاں سے سیکھ گئے. ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو ہم شو ڈال دیتے ہیں جی فلاں گورنمنٹ کے اندر برین ڈرین ہو گیا, فلاں کی پالیسیز ایسے ہو گئی. ارے نہیں بھائی, تم لوگ جاؤ سیکھو, دنیا کو ایکسپلور کرو, دنیا سے سیکھو, اور پھر کوشش کرو, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ لوگ واپس آؤ اور اس چیز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو, اور اس اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر, معاشی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرو. صحیح. وہ لوگ دیکھتے ہیں جو لاکھوں لگا کے اس ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں, ان کے لیے پھر آپ کیا کہیں گے, جو وہاں جا کے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لاکھوں لگا کے اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس وجہ سے؟ دیکھیں, اٹس اگین یہ لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف اپرچونیٹیز ہے, ایک ہوپ لیسنس ہے. انفارچونیٹلی ہمارے
پولیٹیکل سسٹم کی دی ہوئی, ہمارے سوشل میڈیا کی دی ہوئی, ہمارے میڈیا کی دی ہوئی ایک ہوپ لیسنس ہے جو ان لوگوں کو مجبور کرتی ہے. اگین وہ لوگ جو جاتے ہیں وہ اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے جاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح سے کمپنسیٹ کریں گے. کوئی یہاں سے اپنی ایسٹس بیچ کے جاتا ہے, کوئی اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لے کر جاتا ہے, لون لے کر جاتا ہے, تو وہ اس کو انہوں نے پے بیک کرنا ہوتا ہے. اچھی اپروچ نہیں ہے بہرحال, لیکن اس وقت ہم نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے. یہ آپ کے ایک سوال کر لینے سے, میرے ایک جواب دے دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ایک بہت لمبی, یہ ایک لمبی, ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے. بالکل یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. اٹ سیلف ایک پوری ڈیبیٹ ہے, ایک پورا کینوس ہے جس کے اوپر لوگوں کو دکھایا جائے کہ بھائی وہاں جانے کا کیا بینیفٹ ہے, کون سی کنٹری تم چوز کر رہے ہو, وہاں پہ تم کتنے جو تم ارن کرو گے اتنا تم ٹیکس دے دو گے. بریک لے لیے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا ہے معیشت کے حوالے سے, اپنی جو معاشی ہماری صورتحال اس پہ ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ کیا معاشی استحکام کے لیے جو قدرتی وسائل ہے اس پہ انحصار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, اور آپ اس کو نیچرل ریسورسز نہ کہیں, یہ پاکستان کے انٹیپڈ نیچرل ریسورسز ہیں جن کو ابھی تک ہم نے چھیڑا تک نہیں ہے, جس کی ہم نے ویری فیو پرسنٹیج جو ہے ابھی تک یوٹیلائز کی ہے. اور دیکھیں, آپ بلیو کریں کہ پاکستان کا اگر ہم اکنامک پوٹینشیل کیلکولیٹ کرنا شروع کریں یا اس کو انالائز کرنا شروع کریں تو یہ نیچرل ریزرو جو ہیں وہ پاکستان کا اتنا بڑا اکنامک ایسٹ ہے. دنیا کے اندر ہمیں شاید فیو بلینز جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر موجود ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے فارن ریمیٹنسز یہ موجود ہیں, ہمارے پاس یہ اتنے ریزرو فارن ریزروز موجود ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ پاکستان کے پاس دنیا میں ہمارے پاس بلین آف ڈالرز کے, ایون ٹریلین, اگر میں بالکل ایک رف فگر کہوں تو ٹریلین آف ڈالرز کے جو ہیں وہ نیچرل ریزروز موجود ہیں, اور وہ انٹیپڈ ہیں. ابھی ہم نے ان کو چھیڑا نہیں ہے, ابھی ہم نے ان کے اوپر پالیسی نہیں بنائی. ابھی پچھلے دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں, نیوز پیپرز کے اندر بھی آ رہی ہیں کہ جی اس کے اوپر پاکستان کو آنا چاہیے. بہت سی فورن کمپنیز پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں آ رہی ہیں, بہت سارے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ایم او یوز کی حد تک چیز نہ رہے اور وہ واقعتاً آئیں, وہ آپ کے ملک, آپ کا پورا جو کیا کہہ سکتے ہیں ڈیٹ ہے, جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے, وہ اس کی فیو پرسنٹیج, آپ کے نیچرل ریزروز کی فیو پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کے پورے جو ڈیٹس ہیں ان کو ختم کرنے کا پوٹینشیل رکھتی ہے, اگر اس کو ٹھیک آئیڈیالوجی کے ساتھ, ٹھیک سکلز کے ساتھ, بہتر طریقے کے ساتھ یوٹیلائز کیا جا سکے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, اور ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں یہ پاکستان کے لیے کافی ہیں, یہ پاکستانیوں کے لیے کافی ہیں, یہ اگلے کئی سالوں کے لیے کافی ہیں. اگر ان کے اوپر انحصار کیا جائے, اپنے آپ کو یہ ذہنی طور پہ تیار رکھا جائے کہ یار اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو انٹرنیشنل کمپنیز یہاں پر آئیں گی ان کو لا اینڈ آرڈر بھی جو ہے فیس کرنا پڑے گا, ان کے لیے ہمیں پالیسیز بھی جو ہیں وہ اس طرح پرووائڈ کرنی پڑیں گی, ان کو فیسیلیٹیشن دینی پڑے گی, ہمیں ان کو سیکیورٹی دینی پڑے گی, ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ جی یہاں پر آپ آ رہے ہیں, آپ یو ول بی اور رسپانسبلٹی, ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بہتر اکنامک اپرچونٹی, اکنامک ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. یو بلیو دیٹ کہ اس وقت بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے, ٹھیک ہے, اور ہم ابھی تک اپنے آپ کو ہم اس نیچرل ریسورس کے قریب نہیں پہنچتے, دنیا کے ممالک اس کے قریب نہیں پہنچتے, دنیا کی اکانومی اس کے قریب نہیں پہنچتی. یہ آپ نے ایک اتنی اچھا سوال کیا ہے کہ یہ ہمارے لوگ اس کے اوپر سوچیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر سوچیں, ہم لوگ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریٹ کریں, ہم خود اسٹڈی کریں کہ پاکستان کے اندر کون سا نیچرل ریزرو کون سے ایریا کے اندر موجود ہے, کون سی جو ہے وہ ہمارے اس کی دنیا میں جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کہاں پر ہے, اور کون سی کمپنیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اگر ہمارے یہاں ایک نیچرل ایک انوائرمنٹ ہوگا, ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ ہوگا, ہم یہ بلیو کریں گے کہ جی ہمارے پاس, اچھا ہمارا ایک اور ڈائلما یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا کمپنیز آ جائیں گی ہمیں تو کھا جائیں گی, یار کیوں نہیں کھا جائیں گی جی, ٹھیک, سی پیک بن رہا تھا جی ہم تو جناب ختم. بھائی ہمارے اپنے اندر اگر پوٹینشیل موجود ہے, ہم اگر خود فیس کر سکتے, اگر تو ہم ویک ہیں, ٹھیک ہے, پھر تو ہم سمجھیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے, پھر تو نقصان ہو وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ اگر آپ ایک اور صاحب آ جائیں اور اگر میں
میرے سے وہ بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے ریپلیس کر دیں گے یا میں اپنے آپ کو ان سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. سو سیم ہمارے ہاں یہ جو ڈائلیماز ہمارے یہاں کرائسس شارٹ سائٹڈنیس کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ نالج نہیں, بس چیزوں کو بڑا سطحی سا دیکھا, ایک جو ہے وہ رائے قائم کی, اس کی بیس کے اوپر پورا ایک قومی رویہ بن جاتا ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں اور ان ایکچوئل جو ہے وہ دیکھیں کہ اپرچونٹی ہے کیا, پوٹینشیل ہے کیا, اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے بہتر انوائرمنٹ کیسے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, تو یہ پاکستان کے مسائل کا ایک بہت بڑا حل جو ہے وہ ان نیچرل ریسورسز سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. جو ہے وہ اگر حکومتی سطح پہ بات کرو تو حکومت کی توجہ اس طرف دلائیں. دیکھیں حکومت کی توجہ ایک بڑی کولیکٹیو ایفرٹ ہے, ایک بڑی کولیکٹیو ایفرٹ. میں نے آپ کو اس لیے بھی کہا ہے کہ اب نکلیں اس چیز سے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ذہنوں میں فیڈ کرتی ہیں, ہم اس کی جو ہے آگے پروپوگیشن کرنا سٹارٹ کریں, ہم اپنے کویسچنز ریز کریں. کیوں ہمارے یہاں پہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی, ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم نہیں آتا جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, پروگریسو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ ود دا گلوبل ایڈوانسمنٹ, اور وہ ہارمونائز کرے جو ہمارے یہاں پر ڈائیورسٹیز ہیں, جو ہمارے یہاں انٹرفیتھ کے پرابلم ہیں, ان کو جو ہے وہ ساتھ ہارمونائز کرے, ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرے, ایک سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرے, گلوبل ایڈوانسمنٹس کو اپنے ساتھ لائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہے. ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کے اوپر کام کرے, جو اس فلسفی کو جو ہے وہ ہمارے لوگوں تک پہنچائے, اور اس کی بیس کے اوپر ایک سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہو جو ان تمام مسائل کا حل رکھتا ہو. ٹھیک. اس وقت اگر بات کریں جو سماجی تنظیمیں ہیں ہمارے ملک میں, وہ ہماری معاشی ترقی میں کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیں وی ہیو اے لاٹ آف سوشل آرگنائزیشنس ان آل اوور دا کنٹری. ہم دیکھیں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں, کبھی آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کریں تو آپ کو بہت سا, اب تو خیر وہ گورنمنٹ نے چینج کر دیا نا, تو میں 10-12 سال پہلے کے بتا رہا ہوں, آپ کو فلاں طرح انجمن, فلاں جناب تنظیم, فلاں بورڈ لگے ہوئے نظر آتے تھے. تو یہ ایک اوور آل ہمارا اس خطے کا سب کانٹیننٹ کا ایک مزاج تھا کہ یہ لوگ, ظاہر ہے ایک پاکستان موومنٹ بھی ایک عام لوگوں نے ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ سٹارٹ کی. اس سے پہلے ایک جو ہے وہ میں تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا یہاں کا جو مزاج تھا. تحریک نفاذ اردو بھی ہوئی دنیا میں, شاید اس طرح کی آپ کو نہ ملتی ہو. تحریک خلافت پاکستان کے اندر ایک ایسی سوشو پولیٹیکو موومنٹ تھی اس سوسائٹی کے اندر جو ڈپرائیوڈ تھی, جہاں پہ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. جو خود محکوم ہے وہ کسی اور جگہ پر خلافت کے قیام کے لیے جو ہے وہ ایک موومنٹ کا جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں. سو جتنی بھی ہماری یہ آپ نے ذکر کیا ہے سماجی تنظیموں کا, ان کا بیسک کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, یہ لوگوں کو جو اسکل سیٹ پرووائڈ کرے, یہ لوگوں کے اندر وہ سوچ پیدا کریں, ایڈوکیسی کریں, لوگوں کو جو ہے وہ بتائیں, سکھائیں. آپ ایک المیہ دیکھیں, یہاں سے راولپنڈی میں بہت آج سے 10-12-15 سال پہلے بہت اچھے انسٹیٹیوشنس تھے جو اسکل سیٹ ڈیولپ کراتے تھے. پولی ٹیکنک اینڈ سم تھنگ گورنمنٹ انیشیٹو تھے, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھے. آج سے 10-12-15 سال پہلے وہاں سے پورے جو اسٹوڈنٹس کی ایک جو ہے نا لاٹ تیار ہو کے نکلتی تھی, اور اس وقت وہ سوسائٹی کے اندر بڑا افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے وہ ادارے شدید ذبح حالی کا شکار ہیں. جو گورنمنٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن تھا وہ یہاں سے لاہور شفٹ ہو گیا. کیا راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والا بچہ لاہور پڑھنے کے لیے جائے گا اور وہ ٹیکنیکل سکل سیکھ کے آئے گا, یا اس کو یہاں ڈور اسٹیپ کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا, ایک کی جگہ 4 بننے چاہیے تھے, لیکن جو ایک تھا وہ بھی ہم نے اس کو بند کر دیا. جو ہمارا ٹیوٹا ہے ادارہ, وہ اس وقت بہت محدود پیمانے پہ کام کر رہا ہے. اس کو اسلام آباد کے اندر, پنڈی کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر آپ کو اس کی کوئی بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ویزیبلٹی نظر نہیں آتی, اس کا کوئی افیکٹو رول نظر نہیں آتا. تو آل دیز, یہ جو سوشل سیکٹر کی آپ نے بات کی ہے, اس کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر, سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر. ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اسمال لونز کو پرووائڈ کر رہے ہیں, جیسے اخوت ہو گیا, NRSP ہو گیا, گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, یا پرائیویٹ ادارے مل کر وہ ایک اسمال لونز پرووائڈ کریں جس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ہو. لوگ چھوٹی جو ہے وہ بزنسز اسٹارٹ کریں, اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کریں, اور اپنی جو ہے معاشی زندگی کو بہتر بنائیں.
ہم وائی وی آر آلویز تھنکنگ کہ جی ایک بہت بڑا انیشیٹو لے کے جو ہے کام کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. بھی بہت چھوٹے سے راتوں رات کوئی جادو کی چھڑی گھومے گی اور حالات بہتر ہو جائیں ہم یا کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں یا کوئی آئے گا اوپر سے آ کے ٹھیک کر دے گا. وائی ناٹ ٹو کم آؤٹ آف فرام یور انر, آپ اپنے اندر سے نکلیں, آپ وہاں سے جو ہے وہ بات کریں, وہاں سے آپ چیز کو لے کر چلیں اور ایک اپنا آئیڈیا کنسیو کریں, اس کو ویژولائز کریں, اس کو ڈرائیو کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کے اندر آنے والے نوجوانوں کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لائیں تو بہتری آ سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اس وقت اچھا بہت سارے آلریڈی کام ہو بھی رہا ہے, ایک ویو موجود ہے, لیکن اس کے لیے بھی ایک بہت ان ڈیپتھ, بہت لانگ روٹ, ایک اچھی پالیسی, ایک اچھی مطلب وٹ انٹرپرینورشپ. ہم تو اس پہ ہے نا کہ یار کوئی ایک ہم ایسی چیز ڈیولپ کر دیں, لیکن ایک بہت چھوٹا سا کام جو کہ اسکل سیٹ کی بیس کے اوپر ہو سکتا ہے, جو ایک بہت چھوٹے پیمانے کے اوپر ہو سکتا ہے, اس کو ہم جو آج کل کی یہ جو انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن چل رہی ہے اس میں ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. اور پھر آپ نوجوانوں کی بات کرتی ہیں کہ جی ہم ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لائیں یا ان کو ہم سکھائیں. وی بلیو کہ جی ہم تو ڈمپنگ گراؤنڈ ہیں انٹرنیشنل, جو ہمارے ملٹائی نیشنلز ہیں. ہم نے چائنا جیسے بگ جائنٹ کے ساتھ بھی جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں, وہاں سے جو ہے وہ ہر چیز ہماری جو ہے ارد گرد اس وقت موجود ہے, وہ بھی چائنا سے آ رہی ہے. اور وی آر جسٹ, ہم ایک سیلس مین پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم کوئی ڈیولپمنٹ کرنے والے, ہم کوئی جو ہے وہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر رہے. جی اچھا, یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر یا ان کے ہنر کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے, یا ادارے موجود ہیں لیکن ایسے وسائل جو ہیں وہ نہیں مہیا کر رہے نوجوانوں کو, تو پھر ہم کیسے, ایک جو آپ نے امید کی بات کی کہ کہیں نہ کوئی امید ہے بھی, تو اس طرح اس امید کے ساتھ تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. صرف امید ہی رہے لیکن کوئی عملاً کچھ پریکٹیکل نہ نظر آ رہا. دیکھیں پریکٹیکل کے لیے وی نیڈ کہ ہم پہلے ہم خود تیار ہوں کہ اگر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہونے لگتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ہم اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا ہم اس کے اوپر کویسچنس اٹھا کے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار اس میں تو یہ مسئلہ ہوگا بھی, جو اپرچونٹی اویلیبل ہے آپ اس کو سیکھیں, آپ اس کے اندر اتریں, آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو سینس دی ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں. جو اس وقت ہمارے پاس جو ایک ورلڈ ہے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, آپ کو ایکسیس ہے ہر چیز کی, ویژولائز کریں, آپ دیکھیں, سوچیں, اس کو پرکھیں کہ آپ کی سوسائٹی, آپ کی اس وقت نیڈ کیا ہے, پرسنل نیڈ کیا ہے, سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے, آپ کی فیملی کی نیڈ کیا ہے, اور اون کریں اپنی کنٹری کو, اون کریں اپنے مسائل کو, اون کریں اپنی چیزوں کو کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں, یہ اکنامک کرائسس بھی ہمارا ہے, یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں یہ بھی ہمیں آ رہی ہیں, اور ہم نے خود اپنے آپ سے سوچنا ہے, اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے اپنے ان مسائل کو حل کرنا ہے, میں نے اپنے ان مسائل سے نکلنا ہے, تب کوئی امید ہے, تب ہم کچھ بہتر طریقے سے ان پالیسیز کا فائدہ اٹھا سکیں گے. ادروائز یہ ایک ٹھیک ہے ایک ایفرٹ ہوگی, پچھلے کچھ ٹائم میں ایفرٹس ہوئی ہیں, گورنمنٹ نے ایون جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھے ان کو انسینٹیو دینا سٹارٹ کیا, لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک تو کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی نہیں بن سکی, اس کی جو پراپر مانیٹری, جو اس کو مانیٹائز, اس کی جو کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو مانیٹر نہیں کیا گیا پراپرلی, اس کو پراپر ایسی پالیسیز کو نہ, مطلب اس کے اندر سے لوپ ہولز نکل آتے ہیں, اس طرح کی پالیسیز چلتی ہیں, انیشیٹ ہوتی ہیں, دین وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, اس کو جو ہے وہ کوئی بھی لانگ ٹرم اپنا افیکٹ کریٹ نہیں کر سکتی ہیں, ایک شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے یا چینج آف ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا جیسے آپ چیزیں بتا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ایکسپرٹس ہمارے پاس آتے ہیں, چیزیں بتاتے ہیں, ایسی پالیسیز کا ذکر کرتے ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حکومتی سطح پہ یا جن اداروں نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے, پریکٹیکل چیزوں کو سامنے لے کر آنا ہے, وہاں رزلٹ نظر نہیں آتا. دیکھیں وہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ ہے ول کا, ان لوگوں کی ول نہیں ہے اور ان لوگوں کی اسکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یہ ایک ایسا بڑا کرائسس جو کریٹ کرتی ہیں, وہ ایک مراد یافتہ طبقہ ہے, وہ ایک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے تھوڑا سا دے آر اپارٹ فرام دا کراؤڈ, وہ عام لوگوں کی طرح ان کی زندگی کے مسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, ان کے مسائل عام لوگوں کی زندگی سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ لوگ جو ہیں ان ایسی پالیسیز کو بناتے ہیں, گراؤنڈ لیول پہ اتر کر نہیں بناتے ہیں. اگر
اگر کوئی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی ہیں, ان کو پراپرلی مانیٹر نہیں کیا جاتا, ان کو مانیٹر. اچھا عمیر مزید جانتے ہیں, ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں ہمارے ملک کی معیشت کے جو صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, اور اس وقت جو ایک معاشی بحران کا ہمیں سامنا ہے اس پہ ڈسکشن کی جائے. نوجوانوں کو دیکھیں یا اپنے اداروں کو دیکھیں جو ایک مؤثر حکمت عملی پیش کر سکتے ہیں, پریکٹیکل اس پہ عمل کروایا جا سکتا ہے, لیکن ہو نہیں رہا, جس کی وجہ سے جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن ہمیں بگڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اس کا حل بھی موجود ہے. تو وہی ہم عمیر سے ڈسکس کر رہے ہیں. عمیر, بات ہم نوجوانوں کی یہاں پہ کر رہے ہیں, اور ایسے ادارے بھی ہیں جو اس ہنرمند نوجوان کو ایسے ان کے لیے وسائل کریٹ کر سکتے ہیں, ان کو ایسے مواقع اپرچونیٹیز ان کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں ہو پا رہی. تو کیسے پھر یہ جب نہیں کا تذکرہ بیچ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تو معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. دیکھیں وہ ادارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کچھ لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں, لیکن ایک اوور آل ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہو رہا بہتری کا, ایک اوور آل ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہو رہا ڈیولپمنٹ کا, جس میں ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا شخص جو ہے وہ سیکھے اور آگے بڑھے, اور وہ مواقع موجود ہوں, اپرچونٹیز موجود ہوں, ایک جو ہے وہ ایکول کامن اینڈ ایکول گروتھ ہو. وہ چیزیں یہاں پر مسنگ ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا 110% یا 100% امپیکٹ کریٹ نہیں کر پاتے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل, یہ ایک دیکھیں یہ تو اوور آل ہماری جو اکنامک ہے, کیپٹلسٹ اکانومی ہے, اس کے اندر میں اس کو اس طریقے سے ڈرائیو کرتا ہوں کہ یار جو بندہ محنت کے ساتھ کام کرتا ہے, جو اپرچونٹیز کو سیکھتا ہے, سمجھتا ہے, وہ اس میں سے نکل رہا ہے, وہ امیر ہو رہا ہے. جو ان اپرچونٹیز کو نہیں سیکھ رہا, جو اپنے اندر چینجز نہیں لے کے آ رہا, دیکھیں نا, جو ایسا امیر جو کام نہیں کر رہا, کیا وہ امیر تر ہو رہا ہے؟ یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں اور وہ غریب جو کام کر رہا ہے, کیا وہ غریب تر ہو رہا ہے؟ جو شخص خود کو بدلنے کی ضرورت ہے, جو شخص کام نہیں کر رہا, جو شخص سیکھ نہیں رہا, جو شخص ڈیلیور نہیں کر رہا, جو شخص ایکسیلنس نہیں لے کر آ رہا, اس کی زندگی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاؤن افیکٹ پڑ رہا ہے. ہم یہاں یہ بھی تو ہو گیا نا, ہم انسٹنٹ ریزلٹ کی طرف بھی تو آ گئے نا. ہم کہتے ہیں کہ اگر اچھا ہنر ہے, ہم نے ڈگری حاصل کر لی ہے, فلاں ادارے میں نوکری بھی مل گئی ہے, اچھا حکومت نے ایک منشور دے دیا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ فوراً اس کا رزلٹ چاہیے. اب حرکت میں برکت ہے, ہم خود کچھ نہیں کر رہے لیکن پازیٹیو رزلٹ کی امید لگاتے ہیں. ہم پازیٹیو رزلٹ کی امید لگاتے ہیں, ہم بڑا جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی, لیکن دیکھیں یہ معاملہ یہ نیشنل لیول کا معاملہ, یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے, اس کو ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. یہ شفٹ ایک دیکھیں, ایک گاڑی کا ٹرن اور ایک ٹرین کا ٹرن جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے. گاڑی نے تو فوراً ٹرن لینا ہے, تو ٹرین نے اپنا ایک پورا سرکل جو ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے. تو ہم فوری طور پہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار اب میں نے یہ سیکھ لیا, اب جو ہے وہ میں اس لیول کے اوپر پہنچ جاؤں جہاں پہ دوسرا شخص 10 سال 15 سال 20 سال یا اس کی 10 سال 15 سال کی ترقی سے انسپائر ہو کے میں آج سٹارٹ کرتا ہوں, اور میں آج ہی جو ہے وہ اس لیول کے اوپر پہنچنا چاہتا ہوں. یہ ہماری اس ایجوکیشن کا قصور ہے, ہمارے اس میڈیا کا قصور ہے, ہمارے اس سوشل میڈیا کا قصور ہے, جس نے بالکل ایک ایسی جنریشن, ایک ایسی قوم تیار کی جو بڑی ہی ایوریج, بڑی ہی سطحی ہے, جو لانگ ٹرم نہ لمبی گیم ریس کا گھوڑا بنتے ہیں, نہ اس کے اندر جو ہے وہ اترتے ہیں. وہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیپتھ میں جو چیز موجود ہے وہ بالکل سرفیس کے اوپر مل جائے. ایسا نہیں ہوتا, جو چیز ڈیپتھ کے اندر موجود ہے, جو چیز ڈیپتھ کے اندر موجود ہے اس کے لیے ڈیپتھ کے اندر اترنا پڑتا ہے, اس کو ڈیپتھ کے اندر جا کے ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. اس نے سرفیس پہ نہیں آنا, آپ نے اس کی جگہ کے اوپر جانا ہے. ہم جو اس کے اپوزٹ چلتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور بالکل کامیابی سے تھوڑا سا پہلے جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ حالانکہ اگر وہ تھوڑی سی پیشنس رکھیں, تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر اپنی محنت کو مزید لگائیں, اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کام کریں, تو بہت چانسز ہوتے ہیں. اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ وہ بالکل اپنی کامیابی سے 1-2 سٹیپ پیچھے جا کر اسٹیپ بیک کر جاتے ہیں. اگر وہ وہاں پہ پیشنس دکھاتے ہیں, وہ وہاں پہ کامیابی کا اپنی منزل کے بالکل قریب, لیکن وہاں پہ جا کے اپنی ہمت ہار دیتے ہیں. وہاں پہ جا کر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ یار میں اتنے عرصے سے لگا ہوں, ابھی تک اس کا رزلٹ کیا, فلاں دیکھو اتنی جلدی آگے نکل گیا. بھائی نہیں, اس نے یا تو اپنے اندر وہ اسکل ڈیولپ کر لی تھی, یا جو سیکھنا تھا اس نے
جو اس کو سیکھنا چاہیے تھا, جو اس کی ریکوائرڈ نالج تھا, جو ریکوائرڈ سکلز تھی, وہ اس نے آپٹ کر لی تھی. ادروائز وہ شاید اتنی جلدی آگے نہ نکلتا. میرے میں وہ کمی ہے, میں اگر ان چیزوں کو پورا کر لوں تو میں بہت جلدی آگے جا سکتا ہوں. اچھا, ہم سب چاہتے ہیں ہماری معاشی صورتحال جو وہ بہتر ہو, چلے ملکی لیول کو چھوڑے انڈیویجولی اگر دیکھیں تو سب کی یہ خواہش ہے ایک اچھا لائف سٹائل ہو, اچھی زندگی ہو, یہ مہنگائی کے رونے جو ہے نا یہ رونے دھونے بند ہو جائے, لیکن کمفرٹ زون سے نہیں نکل پا رہے. یہ کیسے پریکٹس کریں؟ دیکھیں, کیونکہ ہم وہ اپروچ نہیں ہے نا, ہماری اپروچ کا مسئلہ ہے, ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. سوچ کیسے بدلیں؟ سوچ بدلیں گے جب ہم اینالائز کریں گے ان ویری ریئل گراؤنڈس. ہم اس کو ایک بالکل سطحی طریقے سے نہیں, ہم اس کو سرفیس کے اوپر نہیں, ہم روٹ کاز کے اوپر جائیں گے. ہم کوئی کسی جو ہے نا وہ ایک شارٹ ٹرم موٹیویشن کے چکر کی بجائے ہم اپنے مسئلے کا انالیسس کریں گے, ہم اپنے ایمبیشنز, اپنے اوور ایمبیشنز کو کنٹرول کریں گے, اور جو ریئلٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں گے. ان ریئلٹیز کے اندر رہتے ہوئے, ان ریئلٹیز کو سمجھتے ہوئے, اس کا ایک پراپر روڈ میپ بناتے ہوئے, اسٹریٹجی کو سمجھتے ہوئے, اسٹریٹجک پلاننگ کو سمجھتے ہوئے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری جگہوں پر شاید تعلیم کے اندر, ٹریننگز کے اندر چیزیں سکھا دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں ہمارا جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں یہ سب باتیں نہیں سکھاتا, اور انفارملی ہم وہ ساری چیزیں سیکھتے نہیں. ہمارے پاس جو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے وہ ہم بہت ساری ویسٹفل ایکٹیویٹیز کے اندر, بہت ساری نعرے بازیوں کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کرتے, اپنی جو ہے وہ گرومنگ کے اوپر کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم ان سب چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر ہم بیٹھ کر جو ہے وہ کسی اور کو بلیم, اسٹیٹ کو بلیم گیم کا سلسلہ کر کے, اور اپنا جو ہے نا وہ اب خود کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں. ہاں, وہ لوگ جو ترقی کرتے ہیں, جو اس میں سے نکلتے ہیں, وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں, ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. آپ نے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے, آپ نے اگر ترقی کرنی ہے, آپ نے اگر اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اگر آپ نے خوشحالی کی زندگی گزارنی ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے. پھر آپ نے اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, پھر آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے, آپ نے پھر صبح جلدی جو ہے آپ نے اپنے ٹائم پہ اپنے کام پہ پہنچنا ہے, اپنے ڈے کو پلان کرنا ہے, آپ نے کچھ نیا کرنا ہے, کچھ نیا سیکھنا ہے, کوئی نئی جو ہے وہ آپ نے ایڈوانسمنٹ کو دیکھنا ہے, گلوبل ایڈوانسمنٹس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو ابھی تک کی موجود گلوبل ایڈوانسمنٹس کو ابھی ہم لوگ شاید ڈسکس ہی کر رہے ہیں, اچھا یار ہے چیٹ جی پی ٹی پہ لکھو تو ایسے ہو جاتا ہے. بھائی دنیا میں کب سے ایسی چیزیں چل رہی ہیں, اس سے آگے گزر چکی ہے. اب اس دیکھو نا کہ اس سے اگلا آگے کیا آ رہا ہے, آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. نئے ایجوکیشن ماڈلز کیا آ رہے ہیں, طریقہ تعلیم چینج ہو گیا, اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ چینج ہوگی, انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ چینج ہوگی, ریجنل گلوبل الائنسز چینج ہو گئی ہیں, اکنامک جو ہے وہ سچویشن چینج ہو گئی ہے, دنیا کے جو ہے وہ پورا پیراڈائم ایکسس شفٹ ہو گیا. ہم ابھی بالکل ہی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار جو ہے نا ایک وہ 80s کا, 1880s کا یا 1850s کا جو ایک طریقہ کار چل رہا ہے, کنونشنل طریقہ کار ہے, ہم اس کو لے کے وہی ایجوکیشن سیٹ اپ لے کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں سے جدت نہیں آ رہی, ہم وہی پرانے پیٹرن کو یا وہی انہی پالیسیز کو فالو کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, ڈو یو تھنک کہ ہم آج کے دور میں کوئی بھی شخص جس کی ایکسیس ہے ٹو دا انٹرنیٹ, اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جی وہ جدت کو, اس کو پتہ نہ ہو کہ جی جدت ہے کیا. لوگوں کے برینز کو اس طرح کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ بھائی اگر چلو ٹھیک ہے, مان لیا آپ کو اسٹیٹ نے وہ انوائرمنٹ نہیں دیا, آپ کے پاس آپ کو اسٹیٹ نے یہ تو بنا دیا نا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے سیل فون آ گیا اور آپ کے پاس پوری دنیا کی ایکسیس آ گئی ہے. آپ اپنے آپ کو تبدیل کر کے دیکھو, سوچو کہ یار اب میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا میں نہیں کیا, میرے سے ایسوسیٹڈ لوگ, میری فیملی کے بچے, ان کو کن ٹرینڈس کے اوپر شفٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو کیا سکھایا جا سکتا ہے. اپنے سے نیکسٹ جنریشن کے بچوں سے سیکھو, ان کے پاس زیادہ نالج ہے, ان کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی کو زیادہ طریقے سے سمجھتے ہیں, ان سے آپ یہ لے سکتے ہیں, ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں. صرف ایک اڈیپٹیبلٹی اپنے اندر پیدا کر لیں, اپنا وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے زندگی کے اندر جو کچھ کرنا ہے, ہم نے اگر ہم صرف اس پہ رہن, انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے انسان وہ اچیو کر لیتا ہوتا ہے. یہ بالکل مائنڈ سائنٹسٹ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ ہیومن مائنڈ جو کنسیو کرتا ہے, جو بلیو کرتا ہے, وہ اچیو کرتا ہے. تو اگر ہمارے اندر وہ ایک پرابلم ہونا کہ جی ہاں میں نے اس پرابلم سے نکلنا ہے, میں نے نکلنا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے لا آف اٹریکشن کے ذریعے اس سولوشن سے نکل آتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے, بندہ کہتا ہے اچھا یار یہ تو میرے پاس, میں یہ سوچ رہا تھا اور اس نے آگے میرا مسئلہ حل کر دیا. حالانکہ وہ اس کا لا آف اٹریکشن ہوتا ہے, یا اس کا ایک جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس پیٹرن پہ سوچ رہا ہوتا ہے, وہ چیز بالکل سامنے موجود ہوتی ہے, اور وہ اس کو پہلے وہ
فورگو کر رہا ہوتا ہے، پھر اچانک سے اس کے ساتھ ریلیونسی اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن پاک کو کھولا تو وہ وہاں سے جو ہم نے آیت پڑھی اس سے ہمارے مسئلے کا حل تھا. یس یہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے شاید اس پیراڈائم کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا, آپ نے اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ نہیں اس کو پڑھا ہوتا. جب آپ اپنی کوئی بھی نالج ہے, کوئی بھی چیز آپ اس کو اپنے مسئلے کے ساتھ جوڑتے ہیں, آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ اس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. سو آل دیز تھنگز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے ان مسائل سے نکلنا چاہیں, اگر ہم اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیں, اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہیں, تو یہ تمام چیزیں مل کے ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں. آج کے دور میں ان سب چیزوں سے نکلنا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. کچھ بھی ناممکن نہیں, بالکل. سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, یہاں پہ ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, تو کیسے نوجوانوں کو اس طرف لے کے آئیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہنرمند طبقہ, نوجوان طبقہ جو رونا رو رہا ہے, ڈگریاں موجود ہیں, ملازمت نہیں ہے, جاب نہیں ہے, روزگار کے مواقع نہیں مل رہے, تو سوشل میڈیا کو, اس ٹیکنالوجی کو وہ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت دنیا کا جو پیٹرن ہے نا وہ بہت زیادہ آفٹر جب ہم کووڈ کے بعد ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر آ چکا ہے, اور بہت سی آسانی ہے, پڑھانے والوں کے لیے بھی آسانی ہے, ایک میٹا ورلڈ جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. تو ہر شخص ایکسیس رکھتا ہے, ہر شخص جو ہے وہ اس کو بہتر مثبت اور منفی استعمال کرنے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے. صرف اپنے آپ کو ٹرین کریں, اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ یار میں نے اس میں سے نکلنا ہے, میں نے اپنے مسئلے کا حل کرنا ہے. اچھا یار جب بندہ یہ سوچتا ہے اچھا میں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, اپنا ایک سارٹ انالیسس کرتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے میرے پاس اویلیبل ریسورسز کیا ہیں. تو یہ ایک ایسا ریسورس ہے, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, ہمارا جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ہر شخص کے پاس موجود ہے, جو اس کو یوٹیلائز کر کے اس کے اندر سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں, اور لوگ کر بھی رہے ہیں, لوگ پازیٹیولی نیگیٹیولی اس کو کر بھی رہے ہیں. کچھ اس کا رزلٹ لے پاتے ہیں, کچھ نہیں لے پاتے, کچھ کا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کچھ جو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سروائیو کر لیتے ہیں, کچھ جسٹ شارٹ ٹرم آئے, چیک کیا, نکل گئے, وہ بہت زیادہ عرصے تک سروائیو نہیں کر پاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے اس کو پازیٹیولی یوز کر کے اپنا رزلٹ نہیں جو ہے وہ لے پاتے ہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی ٹریننگ سیشنز رکھ لیے جائیں, یا ایسے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کا انعقاد کیا جائے کہ لوگوں کو ان کے اندر اس کے لیے جو بھی کیا جائے وہ ضروری بھی ہے اور وہ کم بھی ہے. صرف لوگوں کی یہ سینس ڈیولپ کی جائے کہ یار یہ میرے مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے میرے پاس یہ ریسورسز موجود ہیں, ان کو میں نے ان طریقے کے ساتھ یوٹیلائز کرنا ہے. میں اگر یہاں سے کوشش کروں, یہاں سے کوشش کروں, یہاں سے کوشش کروں, تو مجھے اپنے مسئلے کا حل مل سکتا ہے. بہت سے اسکل سیٹ موجود ہیں, بہت سے ایسے فری کورسز موجود ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں, جو آپ کے پروفائل کے اندر ایڈیشن ہوتی ہے. دین آپ بہت ایک اکنامیکل پرائس کے اندر اچھے ٹرینرز جو ہیں وہ اچھی ٹریننگز دے رہے ہیں, آپ ان سے اسکل سیٹ سیکھ سکتے ہیں. دین جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, آپ اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ لیکن یہ ایک بڑا محنت والا کام ہے. یہ بظاہر تو دکھا تو دیا جاتا ہے کہ جی یہ دنوں میں آسان تو لگ رہا ہوتا ہے, آسان لگ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بڑا محنت والا کام ہے. اور اس کے لیے بھی ایک خاص ایپٹیٹیوڈ, ایک خاص اسکل سیٹ, ایک خاص ایکسیلنس, ایک خاص مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. پھر جا کے جو ہے صبر بھی چاہیے, اس میں صبر بھی چاہیے, بالکل چاہیے. صحیح. خواتین کی بات کرو تو معاشی ترقی میں خواتین کا کردار کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیگمنٹ ہے خواتین, اور ان کا کردار سے زائد 51-52-53% کی جو ہے یہ آبادی ہے, اور ایجوکیشن کے اور تمام مواقع آلموسٹ مور اور لیس ایکولی موجود ہیں. کوئی بہت زیادہ مطلب ٹھیک ہے وی ایڈمٹ کہ جی ابھی 100% ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے, بٹ سٹل اس کے باوجود ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک انوائرمنٹ, ایک جو ہے وہ آپ کا کمپٹیشن, جس کے اندر آنا ایک سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی جو کہ کئی سالوں سے اس چیز کو ڈسکریج کرتی ہوئی آ رہی ہے, اس میں یہ شفٹ آنے میں ٹائم لگے گا, یہ شفٹ ایکسیپٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن اس کردار کو آپ دیکھیں بہت افیکٹو طریقے سے اپنا رول پلے کر رہی ہیں. بہت سی ایسی ٹیکنیکل جگہوں کے اوپر, بہت سی ایسی جو ہے سروسز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, اگین جو ہے بہت زیادہ کام ان کے پاس ہے. پھر اب تو بہت سے ایسے مزید پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پہ خواتین اپنی کنٹریبیوشن کر کے نہ صرف اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بلکہ اپنی فیملی ڈیولپمنٹ, بہت سی میں آئی یوز ٹو سی, میں بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ جی کانٹینٹ رائٹنگ کی اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ایسی
ہمیں جو ہے وہ فیمیلز ملتی ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ رائٹنگ بہت اچھی کر رہی ہیں, کوئی بہت سی جو ہے وہ ای کامرس کی سائٹس جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے چل رہی ہیں. تو یہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہے, ایک اچھا ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور جنہوں نے سیکھا ہے وہ کوشش کریں کہ مزید اپنے ارد گرد لوگوں کو امپاور کریں, ایک اپنا سوشل نیٹ بنائیں جس کے اندر وہ اپنے ساتھ یا اپنے سے نیکسٹ جنریشن کو یا بالکل ساتھ کے لوگوں کو بلٹ اپ کریں, ساتھ ہی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو اپنے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کام کو کریں, اور ایک جو پروگریسو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کریں. اچھا, ہم اپریشیٹ بھی تو نہیں کرتے نا اگر کوئی کام کر رہا ہو تو اسے, اگر چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو, نوجوان ہو, بچہ ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنی مدد آپ کے تحت سروائیو کر رہا ہے یا اپنے لیے یا سوسائٹی کے لیے اس کا آپ کو کہیں کردار نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, اسے اپریشیٹ بھی تو نہیں کرتے. دیکھیں اس کو اپریشیٹ ضرورت ہے, ضرورت تو بالکل ہوتی ہے اپریشیشن کی, لیکن اس کو اپریشیٹ کرنے کے بھی ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں. کچھ لوگ کو نے ڈسکریج کرنا ہوتا ہے. اب اگر تو اس کے اندر وہ اپروچ ہے تو وہ اس میں کو کاؤنٹر کرے گا اور وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر کر کے بنائے گا, یا اس کو جو ارد گرد ہے جو جب کوئی کام محنت کر کے صبر کے ساتھ اچیو کر لیتا ہے تو معاشرہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے ایک لیول کے بعد جا کے. معاشرہ اس کو اپریشیٹ, دیکھیں اپریشیٹ کون کرے گا, جو دیکھے گا کہ یار یہ میرے سے اوپر ہے, اس نے اچھا کام کیا, وہ نیچے والا یا تو واو فیکٹر کریٹ کرے گا یا وہ اس کے اندر کوئی بہت سے ایسے جو ہیں وہ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرے گا. تو اگر کوئی بھی شخص کام کرے, کام کے اندر جو ہے وہ اترے, اس کو آپٹ کرے, اس کی جو سکل سیٹ ریکوائرڈ ہیں ان کو سیکھے, اپنی جان مارے, دن رات ایک کرے, تو اپریسیشن پھر یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کے ہاں جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. دین وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب اس کو اپریسیشن مل جاتی ہے. نیچرلی یہ ہمارا انوائرمنٹ نہیں ہے, ہماری اسٹیٹ کا انوائرمنٹ نہیں ہے, ہماری گورنمنٹ کا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس قسم کی چیزوں کو ریکگنائز کریں. لیکن یہ چیزیں اگر وہ اس لیول پہ ہوں, ابھی ہمارا جو شاید کیا سکتے سوسائٹی نے ایک ایسا وہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں یہاں اس مائل سٹون پہ جو آئے گا اس کو ہی ہم نے جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا ہے, یا جو اس جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس آئیڈیا کے ساتھ آئے گا, اس گیٹ اپ کے ساتھ آئے گا, اس یہاں سے اٹھ کے آئے گا, فلاں اسکول آف تھاٹ سے, فلاں جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے آئے گا, اسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو یہ ایک متھ ہے سوسائٹی کا, اس کو توڑنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور آپ جیسے یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ جی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو ریکگنائز کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مل کے وہ آگے بڑھ کے کچھ مزید بہتر پرفارم کر سکیں. کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جاب سے ہٹا کے, ملازمت سے ہٹا کے ان کو اس طرف لے کر آئیں, ایسی ان کی کاؤنسلنگ یا ٹریننگ کریں کہ وہ اپنے بزنس اسٹارٹ کریں. دیکھیں 100% لوگوں کو آپ بزنسز کے اوپر نہیں لا سکتے اور 100% لوگوں کو جابس کے اوپر نہیں رکھ سکتے, یہ ایک مکس اینڈ میچ ہوگا. ہماری ضرورت موجود ہے, میں بھی اگر ہم اس بات کو یہاں تک رکھیں گے جی ہاں جی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بٹ آن دا ادر سائڈ ڈو وی ہیو اینی ڈیٹا کہ جی ہمیں کتنے کون سی چیز کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اور ہم نے کتنی پروڈکشن یہاں کے لیے کرنی ہے اور یہاں سے باہر ہم نے کیسے پہنچانی ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو اس کو اینالائز کر سکے. یہ بڑا سسٹمیٹک سا کام ہے, اور یہ طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو سکھایا جا سکتا ہے. لوگوں کو جو ہے وہ دیکھیں جاب کے اندر باہر ایک ٹیم بلڈنگ کے اندر آپ ایک ٹیم کے اندر رہ کے ان پروڈکٹیو بھی ہوں تو آپ کچھ عرصہ گزار لیتے ہیں. بزنس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایک پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو اسکلڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا پڑتا ہے. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈیولپ نہیں ہوتا, اور وہ لوگ کچھ آتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو کر چلے جاتے ہیں. بٹ یہ اگین ایک کام ہے لوگوں کو سکھانے کا, لوگوں کو سمجھانے کا, ان کو ٹریننگ کرنے کا, ان کا اسکل سیٹ ڈیولپ, ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کا اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا. صحیح. اچھا, یہاں ملک کی پاکستان کی معیشت کی ترقی کی بات کریں, اس وقت جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں جو میں کہوں کہ کافی ایجڈ ہو چکے ہیں, جنہیں گھر میں آرام کرنا چاہیے, آپ نہیں سمجھتے کہ اب نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آئیں آگے اور ایسے ڈیسیجن دیکھیں بالکل اس کے اندر یہ ایک مکس اینڈ میچ ہوتا ہے سوسائٹی کا. آپ اس میں 100% جو ہے وہ فریش مائنڈس کو بھی اور 100% جو ہے وہ آپ اولڈ مائنڈس کو بھی نہیں کر سکتے. اور دنیا اب اس چیز کو مانتی ہے کہ جو فریش مائنڈ ہوتا ہے اس کے اندر مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر کوئی بہت سارے اس طرح کی جو ہے وہ لیگیسی موجود نہیں ہوتی ہے. لیکن یس کچھ لوگ ہمیں چاہیے جو
ایلڈرلی اس کو جو ہے وہ سپروائز کریں, کچھ لوگ چاہیے جو فریش ٹرسٹ تو کریں, موقع تو دیں انہیں, وہ موقع تو دیں. دیکھیں نا وہ اب ایک بالکل ایک آرتھوڈاکس سسٹم سے تو نکلنا چاہیے نا, ایک ایسی پاور, ایک ایسا لیڈرشپ, ایک ایسے انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ جو ماڈرن ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ہمارے مسائل کو حل کر سکے, گلوبل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر سکے, دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کے حساب سے اپنے جو ہے وہ مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کا حل جو ہے وہ کر سکیں. ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے ضرورت ہے. اگر اب نہیں چلیں گے تو پھر جو آج حالات ہیں یہ مزید بد سے بدتر ہو سکتے ہیں. بد سے بدتر ہو, بالکل. اس کے بغیر ہم جو ہے کٹ آف نہیں ہو سکتے, ہم ایک جو ہے وہ سوشلی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ نہیں ہو سکتے, ہم کسی آئسولیشن کا شکار نہیں ہو سکتے. ہم نے, اور یہی وہ چیزیں ہیں, ہم نے دنیا کے لیے ریلیونٹس بننا ہے, ہم نے جو ہمارے گلوبل الائنسز ہیں ان کے لیے ریلیونٹ بننا ہے, ہم نے جو دنیا کی ترقی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو, وہ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہ بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے. ہم نے سیکھنا ہے کہ جی دیکھنا ہے دنیا میں چل کیا رہا ہے اور ہم کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں اور ہم اس کے اندر اپنے لیے کیا بینیفٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور ہر سال دیکھیں یا ان جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو ڈفرینٹ ادارے ہیں جو جاب کریٹ کرتے ہیں, اگر ملازمت کی ہم بات کر لیں تو کیا ہر سال وہ کوئی فیکٹ فگرز دیتے ہیں یونیورسٹیز کو کہ اتنے لوگوں کی ہمیں اس ادارے میں ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک عرصے سے یہ چیز ہوئی اکیڈمی انڈسٹریل لنکیجز کی, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بہت پازیٹیو رسپانس, کوئی بہت اچھی چیز جو ابھی تک ڈیولپ نہیں کر سکی, کوئی بہت زیادہ جس کو کہہ سکتے ہیں کوانٹیٹیو جو ڈیٹا ہے وہ تو ابھی تک نہیں بن سکا. لیکن بہرحال ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی تصور ہی نہیں تھا انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کا. پھر ایک چیز ہوئی کہ تقریباً ہر یونیورسٹی نے اپنا کوئی نہ کوئی اس طرح کا انیشیٹو رکھا ہوا ہے, پرائیویٹ لیول کے اوپر بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی کوشش جاری ہے, اس میں کوشش جاری ہے. لیکن اگین کوئی ایسا بڑا پوش, کوئی ایسی, آپ دیکھیں آپ کی تمام چیزیں, ہماری تمام ڈسکشن اس وقت گھوم رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک ایسی لیڈرشپ, ایک ایسے لوگ, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, جو گلوبل ایڈوانسمنٹس کو, جو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کو, پروگریسو اکنامک ڈیولپمنٹ کو ایڈریس کرے. اور اس کے لیے یہ ینگ مائنڈز, اس کے لیے دنیا کے جو ہے وہ اس وقت موجود انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز, ان کے ایکسپرٹ, اکیڈمیا کے ایکسپرٹس, یہ ان سب کا مل کے ایک ایسا انیشیٹو ریکوائرڈ ہے جو اس سوسائٹی کو پازیٹیو وے میں امپیکٹ کر سکے. ٹھیک ہو گیا, پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ جس کرائسس سے ہم 2024 سے گزر رہے ہیں, ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر وہ تبدیلی لے کر آئے, ہم اپنی فلاسفی کو اس طریقے سے چینج کریں, ہم گلوبل ایڈوانسمنٹس کو انٹیکٹ کریں, ہم اپنے اندر جو ڈائیورسٹیز ہیں ان کو ہارمونائز کریں, ہمارے یہاں جو انٹرفیتھ ہیں ان کو ہم سوسائٹی کے اندر ایک بہترین طریقے کے ساتھ رول پلے کریں, تاکہ ہم جو اس وقت 2024 کے حساب سے آنے والے 5-10 سالوں میں جو دنیا کے اندر چینجز آ رہی ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر سکے اور ایک بہترین کردار ادا کر سکے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. تو میرا اپنا وقت دیا, یہ کہ ناظرین بڑی خوبصورت ڈسکشن ہوئی. دیکھیے 2024 کی بات کریں تو واقعی ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور جس ترقی کی, جس خوشحالی کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں, سپنا دیکھ رہے ہیں, اسے تبھی ہم پورا کر سکتے ہیں جب ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.